अस्सलाम वालेकुम। पहली इंसानी तहज़ीब का उन्वान मौरख़ीन और आसार क़दीमा के माहिरीन के दरमियान एक बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस मौज़ू है, लेकिन माहिरीन के साथ साथ आपके क्यूरियस माइंड्स में भी कुछ अहम सवालात आने चाहिए कि वो कौन से पहले लोग थे जिन्होंने मिलजुल कर एक सिस्टम तले ज़िंदगी गुजारना शुरू की और पहली इंसानी तहज़ीब वजूद में आई। इस सिविलाइजेशन की इब्तिदा कब, कहाँ और कैसे हुई? उन लोगों की सबसे अहम कामयाबियाँ क्या थीं? इसके साथ साथ उन लोगों का मजहब, समाजी ढांचा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हुकूमती निज़ाम और मुआशी निज़ाम के साथ इस तहज़ीब का अपने बाद आने वाली तहज़ीबों पर क्या असर पड़ा। इस तहज़ीब के लोगों की सोच और उनसे पहले लोगों की सोच में क्या फ़र्क था। गोया ये पहली इंसानी तहज़ीब थी जिसमें हज़रत इंसान ने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी को कवानीन पर अमल करके एक निज़ाम तले गुजारना शुरू किया। ये तहज़ीब कब, कैसे और क्यों ख़त्म हुई? माहिरीन आसार क़दीमा के मुताबिक पहली इंसानी तहज़ीब का आगाज़ तकरीबन 4500 साल कबल मसीह मेसोपोटामिया में हुआ। नक्शे में नज़र आने वाले इस हिस्से को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है दो दरियाओं के दरमियान, यानी दरियाए दजला और फरात की वादियाँ, जिनका मौजूदा नाम इराक और शाम है। इस वादी के शुमाली हिस्से को अशूर और जनूबी हिस्से को सुमेर कहा जाता है, चूँकि ये लोग जनूबी हिस्से में आबाद हुए थे। इसी वजह से इन लोगों को सुमेरियन और इस तहज़ीब को सुमेरियन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। इन लोगों ने दरियाए फरात के निचले दलदली हिस्से में डेरे जमाए थे। सुमेरी कौन थे और कहां से आकर इस इलाके में आबाद हुए, इस बारे में काफ़ी इबहाम है, ताहम उनकी ज़ुबान अरब से आए हुए सामियों से मुख्तलिफ थी। एक ख्याल ये है कि सुमेरी मशरिक़ की तरफ गालिबन इंडिया से आए थे। ये भी एक बहुत दिलचस्प सवाल है कि हज़रत इंसान को एक तहज़ीब बनाने की सोच कैसे और क्यों आई। इंसान को ऐसी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि क्यों ना ज़िंदगी गुजारने के कवानीन बनाए जाएँ, एक सिस्टम तश्कील दिया जाए जिसमें तमाम इंसानों को बराबरी हासिल हो और सब लोग मिलजुल कर पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। सुमेरियन तहज़ीब की तरक्की की सबसे बड़ी और अहम वजह ज़राअत थी। इन्होंने आबपाशी का जदीद निज़ाम तैयार किया जिस वजह से वो मेसोपोटामिया के खुश्क इलाकों को फसलें काश्त करने के काबिल बनाने में कामयाब हो गए। इसके अलावा अपनी मेहनत और तहलीकी सलाहियतों की बिना पर इन्होंने आसपास की ज़मीन को भी काबिल काश्त बनाया। पानी के बहाव को कंट्रोल करने और पानी फसलों तक पहुँचाने के लिए नहरें, डैम और लेवीज़ बनाए गए। बड़े पैमाने पर खुराक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सुमेरियंस ने जौ, गंदम, एम, खजूर और सन की फसलें काश्त की, जबकि गोश्त, दूध और ऊन हासिल करने के लिए इन लोगों ने भेड़, बकरियां और सूर पालने शुरू कर दिए। ज़मीन की ज़रखेज़ी को बरकरार रखने और फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए एक ज़रई गर्दिशी निज़ाम तैयार किया गया जिसमें बैल की मदद से हल को चलाया जाता था। ज़राअत में तरक्की के बायस सुमेरियंस ने अपने साथ फलती फूलती दूसरी तहज़ीबों के साथ तजारत भी शुरू कर दी। लकड़ी, पत्थर और कीमती धातुओं जैसे सामान के लिए अनाज, टेक्सटाइल और जानवरों की तजारत की जाती थी। सुमेरियंस वो पहले लोग थे जिन्होंने बाकायदा तजारत का आगाज़ किया। इन्होंने मिट्टी की बनी हुई छोटी गेंदों को किसी भी शय की एक महसूस मिकदार ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया, जो साइज़ और वज़न के लिहाज से काफ़ी मियारी होते थे। जब सुमेरियंस की तजारत भी फलने फूलने लगी तो इस तजारत का रिकॉर्ड रखने की भी ज़रूरत महसूस हुई। तजारत के अलावा भी बकिया मालूमात का रिकॉर्ड रखने के लिए एक निज़ाम तैयार किया गया जिसे क्यूनीफॉर्म कहा जाता था। क्यूनीफॉर्म को रस्मुल ख़त में लिखी गई गोलियों या तख्ती पर उस वक्त कुंदा किया जाता था जब मिट्टी नरम होती थी। इसके बाद इस तख्ती या गोली को सूरज की गर्मी या तंदूर की सख्त गर्मी में पकाया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ सुमेरी तहरीरी निज़ाम मज़ीद बेहतर और पेचीदा होता रहा। नई बनने वाली अलामतों और मतन की मुख्तलिफ इक़साम को अलग करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की रंगीन मिट्टी का इस्तेमाल भी किया जाता था। क्यूनीफॉर्म रस्मुल ख़त को इस खित्ते की दीगर सकाफ़तों जैसे कि इकादी और अशूरियों ने भी अपना लिया और मुआशी लेन देन, कानूनी दस्तावेज़ात, मजहबी मतन का रिकॉर्ड रखने के लिए हज़ारों साल तक यूनिफॉर्म रस्मुल ख़त का ही इस्तेमाल होता रहा। यूनिफॉर्म तहरीर की ईजाद इंसानी तारीख में एक अहम पेशरफ्त थी। इसी की बदौलत बहुत अहम कदीम रिकॉर्ड को महफूज किया गया जो क्ले टैबलेट्स की शक्ल में आज भी हमारे पास मौजूद है और इसी की वजह से सुमेरियन तहज़ीब के बाद आने वाली तहज़ीबों की नशो नमा और तरक्की में बहुत अहम मदद मिली।
مذہب کی بات کی جائے تو سومیرین کے مذہب کی ابتدا کو ابھی تک اچھی طرح سے سمجھا نہیں جا سکا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہبی عقائد دوسری ثقافتوں سے لینے کی بجائے خود اپنی مرضی سے آزادانہ طور پر اختیار کیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا ایک مشرکانہ مذہب تھا جس میں بہت سے دیوتا شامل تھے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ لوگ 3000 دیوتا اور دیویوں پر یقین رکھتے تھے۔ سومیرینز کے خیال سے ہر دیوتا اور دیوی کے پاس ایک مخصوص کردار اور الگ الگ ذمہ داریاں تھیں۔ کچھ سب سے اہم سومیری دیوتاؤں میں این یعنی آسمان کا دیوتا، اینلل ہوا اور طوفان کا دیوتا اور اینکی یعنی پانی اور حکمت کا دیوتا ہے، جبکہ دیویوں میں محبت اور جنگ کی دیوی کا نام اننا اور زرہیزی کی دیوی کا نام ننکھٹ سگ ہے۔ سومیرین مذہب زرعی سائیکل سے بہت زیادہ منسلک تھا۔ ان کے بہت سے دیوی اور دیوتاؤں کا کسی نہ کسی فصل یا جانور سے تعلق ضرور ہوتا تھا۔ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی پر بھی یقین رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد برے لوگ جہنم اور اچھے لوگ جنت میں جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ تمام دیوتا اور دیویاں اوپر آسمانوں میں رہتے ہیں اور اگر کوئی دیوتا ہم سے ناراض ہو جائے تو کسی بھی جانور کی قربانی سے اسے راضی کیا جا سکتا ہے۔ سومیرین دیو مالائی مذہبی نظام کو دنیا کا قدیم ترین نظام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنے مرنے والوں کے لیے وسیع قبریں بھی بنواتے تھے۔ دیوتا اور لوگوں کے درمیان ثالث یعنی رابطے کا ذریعہ پجاری ہوا کرتے تھے۔ یہ پجاری ہر مذہبی تقریب یا مذہبی رسومات میں اہم شخصیتی کردار یعنی چیف گیسٹ ہوتے تھے۔ سومیرینز نے اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے مندر، مزارات اور زیگورات تعمیر کیے۔ زیگورات بڑے بڑے اہرام یعنی پیرامڈز کو کہتے ہیں۔ ان پیرامڈز کو تقریبات اور رسومات کے لیے ایک بنیادی حیثیت حاصل تھی، جبکہ مندر ان اہراموں کے مقابلے میں بہت چھوٹے اور معمولی ہوا کرتے تھے، اور مزارات تو ابتدائی طور پر صرف ایک ڈھانچہ ہوا کرتے تھے جس میں ایک وقت میں صرف ایک آدمی ہی عبادت کر سکتا تھا۔ سومیرینز شیطانوں اور مانسٹرز پر بھی یقین رکھتے تھے۔ ان لوگوں میں جادو ٹونے کا نظام بھی قائم ہو چکا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سومیری مذہب وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر ہوا اور یہ اپنے بعد میں آنے والی ثقافتوں اکادی اور بابل سے کافی متاثر ہوا اور اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ سومیرین جیومیٹری میں مستطیل، مثلث اور دائرے کے رقبے کا حساب لگانے میں کافی ماہر ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جدید ریاضی کے علم میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے 60 نمبرز پر مبنی گنتی کا ایک نظام تیار کیا جو آج بھی ایک گھنٹے میں 60 منٹ اور دائرے میں 360 ڈگری کی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی ٹائم کیپنگ اور نیویگیشن میں سومیرینز کا 60 نمبرز والا نظام ہی استعمال ہوتا ہے۔ اپنے اس علم کو ان لوگوں نے فلکیاتی مشاہدات، زاویوں اور فاصلوں کی پیمائش کے ساتھ ساتھ اپنے تعمیراتی اور انجینئرنگ کے منصوبوں جیسے کہ نہروں اور مندروں کی تعمیر میں استعمال کیا۔ چاند گرہن کی پیشن گوئی کرنے اور بدلتے موسموں کے بارے میں جاننے کے لیے ان لوگوں نے دنیا کا پہلا جدید ترین قمری کیلنڈر سسٹم تیار کیا جو چاند کے چکروں پر مبنی تھا، جبکہ ستاروں اور سیاروں کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھی ان لوگوں نے ایک نجومی نظام تیار کیا تھا، اور سیارے زہرہ یعنی وینس کو ان لوگوں نے دیوی انانا کا نام دیا تھا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ ستاروں اور سیاروں کی حرکات کا براہ راست ان لوگوں کی زندگیوں پر اثر ہوتا ہے، اسی لیے قدرتی آفات اور یہاں تک کہ مستقبل میں ہونے والی جنگوں جیسے واقعات کی پیشن گوئی کے لیے بھی یہ لوگ علم نجوم کا استعمال کرتے تھے۔ سومیرینز نے پہلی دفعہ سونے، چاندی اور تانبے جیسی دھاتوں کو استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ لوگ ان دھاتوں کو زیورات، ہتھیار، اوزاروں اور برتنوں میں ڈال کر قابل استعمال بناتے تھے۔ سومیرینز وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے مٹی سے بنی اینٹوں کو اپنی تعمیرات میں استعمال کیا۔ اپنے شہروں کو ملانے اور تجارت کو آسان بنانے کے لیے ان لوگوں نے سڑکیں اور شاہراہیں تعمیر کی۔ 4500 سال قبل قدیم دور میں بھی ان لوگوں نے اپنی آرکیٹیکچرل ٹیکنیکس کے ذریعے بڑے بڑے محراب اور گنبد تیار کیے۔ یہ تہذیب نقل و حمل کے لیے پہیوں کا استعمال کرنے والی پہلی تہذیب تھی۔ نقل و حمل کے علاوہ ان پہیوں کو مٹی کے برتن بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ سومیرینز فن تعمیر میں بھی کافی ماہر ہو چکے تھے۔ یہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ گھروں میں رہائشیں تیار کی۔ انہوں نے یادگار فن تعمیر کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پیچیدہ شہر بھی تعمیر کیے۔ ان شہروں کی تعمیر میں مٹی کی اینٹوں اور پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان شہروں کی حفاظت کے لیے شہر کے ارد گرد کچی اینٹوں سے بنی دیواریں قائم کی گئیں۔ یہ دیواریں بہت موٹی اور اونچی ہوا کرتی تھیں۔ ماہرین کے مطابق قدیم شہر ارuk کی دیواریں 10 کلومیٹر لمبی اور 80 فیٹ اونچی ہوتی تھیں۔ ان دیواروں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ٹاورز کے ذریعے مضبوط کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ شہروں کے اندر آنے اور باہر جانے کے لیے بڑے بڑے دروازے بھی تعمیر کیے گئے۔ یہ دیواریں نہ صرف بیرونی حملہ آوروں سے حفاظت کرتی تھیں بلکہ شہر کے اندر اور باہر لوگوں اور سامان کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بھی تھیں۔
پہلی باقاعدہ منظم انسانی فوج کا ثبوت بھی قدیم میسوپوٹیمیا میں سومیرینز کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے۔ انہوں نے نیزے، ڈھال اور ہیلمٹ جیسے ہتھیاروں سے لیس فوج تیار کی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ماہر تیر انداز اور رتھ جیسے ہتھیاروں سے لیس ایک خاص فوج بھی تھی۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ سومیرین سویلائزیشن تو اس دنیا کی پہلی انسانی تہذیب تھی، تو ان لوگوں کو آخر خطرہ کس سے تھا؟ دراصل اس تہذیب کے قریب ہی عرب سے آئے ہوئے سامی بھی آباد تھے۔ اس کے علاوہ اکادین تہذیب بھی پروان چڑھ رہی تھی اور یہ لوگ اکثر سومیرین شہروں پر حملے کرتے رہتے اور آنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ بس یہی اس فوج کے بننے کی ایک سب سے بڑی وجہ تھی۔ نہانے کے لیے ان لوگوں نے پبلک واش رومز یعنی حمام بنائے جنہیں زیر زمین آگ سے گرم کیا جاتا تھا۔ یہ حمام نہ صرف جسم کو صاف کرنے کی جگہیں تھیں بلکہ پبلک باتھ رومز کا کام بھی دیتے تھے۔ اس پانی اور فضلے کو منتقل کرنے کے لیے سومیرینز نے زیر زمین مٹی سے بنے پائپوں کا ایک نظام تیار کیا جو فضلے اور پانی کو شہر سے باہر لے جاتا تھا اور بعد میں اسی فضلے کو فصلوں کے لیے کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ تازہ اور صاف پانی کے لیے انہوں نے ایک ایسا نہری نظام تیار کیا جو گندے پانی کو شہروں سے باہر لے جاتا تھا اور تازہ پانی کو شہر کے اندر لے آتا تھا۔ اس طرح بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے میں بھی کافی مدد ملی۔ 3000 قبل مسیح تک سومیرینز کی 12 آزاد ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ ان میں اربدو، لاگیش، اڑد، لارسا، پنور، اسیس، یوروک، اکشک اور اربیلا وغیرہ اہم ریاستیں تھیں۔ تقریباً 2150 قبل مسیح سے 2050 قبل مسیح تک سومیرین تہذیب نے خاصی زبردست ترقی کر لی تھی۔ اس دوران ار کا شہر باقی شہروں کی نسبت کافی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ دنیا کی پہلی تحریری ادب پارہ گلگامش کا رزمیہ کی کہانی کی تحلیق بھی اسی زمانے اور خطے سے ملتی ہے۔ سومیرینز کے شاندار کارناموں میں علامتی تحریر، دھات سے بنے اوزار اور ہتھیار، آبپاشی کا نظام، مذہبی اور سیکولر ادارے، درسگاہیں، مذہبی لٹریچر، آرٹ اور زندگی گزارنے کے قوانین کے ساتھ ساتھ شمسی کیلنڈر شامل ہیں، جبکہ لوگوں کے حقوق فراہم کرنے، انصاف کی فراہمی اور غریبوں کے لیے فلاحی ادارے بھی قائم کیے گئے۔ اگرچہ سومیرینز کی زبان، روایات اور دیوتا ایک ہی تھے، مگر ان کی شہری ریاستیں سرحدی حد بندیوں اور پانی کے مسئلوں کی وجہ سے اکثر ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں رہتی تھی، جس کا فائدہ باہر کے لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا اور سومیرین تہذیب پر حملے شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر ایلامیٹس، جو مشرق سے تعلق رکھنے والے غیر سومیرین باشندے تھے، انہوں نے سومیری شہروں پر ان گنت حملے کیے اور وہاں خوب لوٹ مار کی۔ اس کے علاوہ ایسے ٹھوس شواہد بھی ملتے ہیں کہ سومیرین تہذیب کے خاتمے کی ایک بڑی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں بھی تھیں۔ تقریباً 2000 سال قبل مسیح کے قریب میسوپوٹیمیا کے یہ علاقے جہاں سومیرینز آباد تھے شدید خشک سالی کا شکار ہو گئے، جس وجہ سے ان لوگوں کے لیے فصلیں اگانا اور اپنی آبادی کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو گیا۔ سومیرینز کے پاس آبپاشی کا ایک پیچیدہ نظام تو تھا، لیکن اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی مقدار میں محنت اور وسائل کی ضرورت بھی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نظام کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا اور آخرکار یہ نظام بھی تباہ ہو گیا۔ سومیرینز جیسے پیچیدہ معاشروں کو مختلف طبقوں کے درمیان توازن اور استحکام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ توازن بگڑ جائے تو یہ معاشرہ تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مختلف طبقوں کی آپس کی کشمکش۔ سومیری شہری ریاستیں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ ہی چھوٹے بڑے حملوں میں مصروف رہتی تھیں اور نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کوئی باقاعدہ اتھارٹی نہیں تھی، جس وجہ سے بیرونی خطرات یا قدرتی آفات کا مؤثر جواب دینا ان لوگوں کے لیے نہایت مشکل ہو جاتا تھا۔ امکان ہے کہ ان تمام عوامل نے سومیری تہذیب کے زوال میں اپنا کردار ادا کیا، تاہم یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ تہذیب مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ سومیری ثقافت کے بہت سے پہلوؤں کو جیسے کہ ان کی تحریر اور ریاضی کو اپنایا گیا تھا اور اس خطے کی بعد کی تہذیبوں کو منتقل کیا گیا۔ میسوپوٹیمیا کے علاقے کی تاریخ میں سومیریوں کے بعد جن قوموں نے غلبہ حاصل کیا، ان میں سب سے اہم اکادی، اموری، اشوری، کالدانی اور ایرانی شامل ہیں۔ 2350 میں اکادیوں نے اپنے جنگجو بادشاہ ساراگون کی قیادت میں حملہ ور ہو کر ایک ایک کر کے تمام سومیری شہروں کو فتح کر لیا۔ ساراگون نے دنیا کی پہلی سلطنت، اکادی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو جنوب میں خلیج فارس سے لے کر شمال مغرب میں بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکادیوں نے سومیری ثقافت، زبان، کیلنڈر اور رسم الخط کو اپنایا اور اس کو اپنی فتوحات کے ساتھ میسوپوٹیمیا کی سرحدوں سے باہر تک پھیلایا۔
میسوپوٹیمیا کا مذہب سمیری اور اکادی دیو ملائی مذہبی عناصر کا ایک مجموعہ تھا۔ یوں تقریباً 2000 سال تک ترقی کرتی پہلی انسانی تہذیب سومیرین تہذیب بالاخر 2000 سال قبل مسیح میں اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ سومیرین تہذیب کے دور میں کی گئی ترقی آج بھی ہماری زندگیوں میں کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ضرور ہوتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی انسانی تاریخ کو دوام بخشنے والی پہلی انسانی تہذیب کی مکمل تاریخ۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ مستقبل میں مزید ایسی قدیم دور کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ریممبرنگ گولڈن ایجز کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔